वाला मुहम्मद वालिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नाउद अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियम 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 बेअली सलवात बुलंद आवाज़। मेहरबानी करो सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़ो। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस दरबार ज़ी वकार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार दस्ता जाफरिया के सारे अरकान की ये नौकरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार का सदका जो जो बीमार हैं मालिक सबको शिफाए कामिल अता फरमाए। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता इनमें से कोई खाली वापस न जाए। इस ज़िक्र का सदका मालिक हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमाए। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़ो। आप जो लोग पीछे बैठे हो, आप जो खड़े हो, अगर आप भी मजलिस में आ जाओ तो ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा? आ जाइए, मैं कुछ नहीं कहता, आ जाइए। कमाल है बेटा, आप घर से मजलिस ही तो सुनने आए हो, दीवार से लग के क्या कर रहे हो? पढ़ो सलवात मिलके बुलंद आवाज़ से। बेटा आप लोग उठो, आगे आ जाओ। हाँ आपसे ही कह रहा हूँ, आगे आओ। हैरान कौन होती है मेरे लिए कभी कभी ये बात कि एक बंदा घर से चल पड़ता है और मजलिस अज़ा में बिल्कुल आखिर में बैठ जाता है अकेला। सलवात पढ़ दीजिए मिलके बुलंद आवाज़ से। मेरे अल्लाह गुजारिश ये है कि मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग जनाब इकबाल साहब ने फरमाया कि शौकत साहब 8 बजे के आए हैं और कहे चले जा रहे हैं कि मुझे पढ़ाओ। यहाँ 12 बजे से पहले मजलिस होती नहीं है। मैं माजरत खा हूँ, लेकिन मुझसे चूँकि बात ही यही हुई थी कि किबला आपको ठीक 9 बजे मिंबर दे देंगे। ये तो मतलब बानियान के फैसले पे था। वो चाहते मैं 12 बजे पढ़ देता, 1 बजे पढ़ देता, मुझे तो इसमें भी कोई आर नहीं थी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर कभी मौका हुआ तो मैं 12 बजे ही पढ़ दूँगा। लेकिन अब यह है कि मुझे गुलिस्तान जौहर 10:30 पहुँचना था और 10 यहाँ हो गए। और दस्ता जाफरिया के ज़ेर तमाम मजलिस है। अब तक मुझे ये पता ही नहीं था कि दस्ता जाफरिया के ज़ेर तमाम है। यहाँ आके पढ़ा है मैंने, तो जाफरिया से मेरा दिल है मैं इमाम जाफ़र सादिक से मजलिस शुरू करूँ। इजाज़त है मैं नौकरी शुरू करूँ? मेहरबानी, शुक्रिया। हजार सच से है सच्चा कलाम सादिक का। मेहरबानी आप ये करेंगे कि आप माहौल बनाने में लम्हे लगाएंगे ताकि जो बानियान का हुक्म है वो है सरकार बहलोल की जन्नत। जो बानियों ने मुझे हुक्म दिया है उस तक पहुंचने के लिए मैं ये सलाम पढ़ना चाह रहा हूँ। और ये दस्ता जाफरिया यहाँ के पढ़ा मैंने तो मेरा दिल बन गया। हजार सच से है सच्चा कलाम सादिक का, मैं जिक्र करता रहूँ सुबह शाम सादिक का। बड़ी मेहरबानी, मेहरबानी मेरे बुजुर्ग, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हजार सच से है सच्चा कलाम सादिक का। जरा मुश्किल मौजू है, आप बुजुर्ग बोलेंगे तो जवान थोड़ा सा बोलेंगे। हजार सच से है सच्चा कलाम सादिक का, मैं जिक्र करता रहूं
सुबह शाम सादिक का, मैं झूठ बोलना चाहूं न बोल पाऊंगा, मेरी जुबां पे है राइज निजाम सादिक का। ये कराची है, ये है कराची पढ़ने का मज़ा। बंदे थोड़े हों या ज़्यादा, सुनने वाले मिल जाते हैं, बस यही है यहाँ पढ़ने का मज़ा। अगरचे अहबाब थोड़े हैं, सुनने वाले चेहरे मौजूद हैं। मैं झूठ बोलना चाहूं न बोल पाऊंगा, मेरी जुबां पे है राइज निजाम सादिक का। जिसे आप जाफिर बोलते हैं, ये लफ्ज़ है जाफर, फे पे ज़बर है, ज़ेर नहीं है, लफ्ज़ जाफिर नहीं है, लफ्ज़ है जाफर। और दो मानी हैं इसके लुगत की किताबों में। पहला माना जो मैंने लुगत की किताबों में पढ़ा है वो ये है कि जिस नहर में पानी की जगह इल्म बहता हो उसे जाफर कहते हैं। बोलो यार, पढ़े लिखे बंदे, पढ़े लिखे चेहरे बैठे हुए, यही सोचना है कि साथ वाला बोलेगा तो मैं बोलूँगा, ये तो कोई मैले सुनने वाली बात ना हुई। जो समझ रहा है वो बोले। पहला लुगत की किताबों से मैंने माना बताया है कि जिस नहर में पानी की जगह इल्म बहता हो, बोलो बेटा, उसे जाफर कहते हैं। और दूसरा माना अल्लामा अज़र ज़ैदी मरहूम आलल्लाहु मकामहू नव्वरल्लाहु मरकदहू करबला गाह में शाह खिताब फरमा रहे थे लाहौर, और किसी ने उठ के पूछा कि भला जाफर के क्या मानी है। फरमान भाई उन्होंने फरमाया जन्नत में जिस नहर से नबी दूध पिएंगे उसका नाम है जाफर। आप बहुत जी, आप सलामत हैं, आप सदा सुखी रहें। दोनों मानी बता दिए हैं मैंने। मेरे मौला के मानने वाले बैठे हो, जाफरी मजहब के नौकर बैठे हुए हो। हमारी मिल्लत का नाम तो जाफरी है ना, बल्कि मैं कहा करता हूं कि बरोज़े माशर कहेंगे हंस कर हर एक मोमिन से ये फरिश्ते, अली का मोमिन, अली का नौकर, तू जाफरी है तो जाफरी है। शुक्रिया, ठीक है। तो उस शहनशाह के हवाले से मानी भी बता दिए मैंने। ये हाथ भी बंधे हुए मैं, मेरे जाकिर भी हूं, तुम्हारा मेहमान भी हूं, ढेर सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका अजीज भी हूं। मेरा हक बन जाए तो इस दरबार की इज्जत का वास्ता, इससे बड़ा वास्ता नहीं। इतना बोलना कि आगे पढ़ने को दिल करे। मैं झूठ बोलना चाहूं न बोल पाऊंगा, मेरी जुबान पे, जो पीछे बैठे बोलो, मेरी जुबान पे है राइज निजाम सादिक का, और किसी को इल्म नहीं इसके इल्म का अब तक, इसी वजह से तो जाफर है नाम सादिक का। जियो कराची वालों, जियो जाफर तैयार वालों, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो। किसी को इल्म नहीं, मेहरबानी, किसी को इल्म नहीं इसके इल्म का अब तक। बेटा ये मुश्किल तो नहीं है, दोनों इल्म। किसी को इल्म नहीं इसके इल्म का अब तक, इसी वजह से तो जाफर है नाम सादिक का। रसूल, दीन, शरीयत, खुदा ये सच हैं तो फिर, रसूल, दीन, शरीयत, खुदा ये सच है अगर, तो फिर जरूर करो एहतराम सादिक का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी बेटा। मैं समझ रहा था यहाँ नारा आते नहीं किसी को। हैदरी, शुक्रिया बेटा। रसूल, दीन, शरीयत, खुदा ये सच हैं अगर, तो फिर जरूर करो एहतराम सादिक का, तो फिर जरूर करो एहतराम सादिक का। इमाम कौनो मकां है मेरा इमाम मगर, अली है इतना अली है इमाम सादिक का। इमाम कौनो मकां है मेरा इमाम मगर, अली है इतना अली है इमाम सादिक का। और इसीलिए तो ये मजहब है जाफरी अब तक, जमाना भूल ना जाए पयाम सादिक का। ओ हो, मेहरबानी बेटा, शुक्रिया बेटा। हैदरी, इसीलिए तो ये मजहब है जाफरी अब तक, जमाना भूल ना जाए पयाम सादिक का। जहां अबू ज़र व फिज़्ज़ा भी हों गुलामों में, जहां अबू ज़र व फिज़्ज़ा भी हों गुलामों में, वहां पे कैसे लगे कोई दाम सादिक का। हाय हाय हाय, जहां अबू ज़र व फिज़्ज़ा भी हों गुलामों में, वहां पे कैसे लगे कोई दाम
صادق کا، اور کسی بھی جھوٹ کو آخر میں کس طرح مانوں۔ آخری بندے تک اپیل کر رہا ہوں، یار شعر سمجھ آ جائے تو شعر کہنے والے بندے بھی بیٹھے ہوئے بولنا، کسی بھی جھوٹ کو آخر میں کس طرح مانوں، مجھے کھلایا ہے ماں نے تو عام صادق کا۔ بولو نا، سننے والے بندے بیٹھے ہوئے ہو، کسی بھی جھوٹ کو آخر میں کس طرح مانوں، مجھے کھلایا ہے ماں نے تو عام صادق کا، میرے سخن پہ میرے شاہ کی حکومت ہے، سلام کرتا ہے سارا سلام صادق کا، میرے سخن پہ میرے شاہ کی حکومت ہے، سلام کرتا ہے سارا سلام صادق کا۔ اور ابو حنیفہ بڑا معتبر سا نام صحیح، ابو حنیفہ بڑا معتبر سا نام صحیح، امام ہوگا مگر ہے غلام صادق کا۔ اس پہ بھی جو نہیں بولا کیا پڑھوں اس کے لیے؟ ہاتھ بلند کر کے حیدری جیو، یہ چہرے سلامت رہے، حیدری۔ ابو حنیفہ بڑا معتبر سا نام صحیح، امام ہوگا، مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہوگا، امام ہوگا مگر ہے غلام صادق کا۔ صلوات سارے پڑھ دیجیے مل کے۔ یہ فیصلہ ہے عقل کا، یہ فیصلہ ہے عقل کا، یاروں کی دل جوئی نہیں، یہ فیصلہ ہے عقل کا، جس بندے کو سمجھ آ جائے اسی نے بول پڑھنا ہے، بس یہی مہربانی کرنی ہے۔ میں نظم پڑھنا چاہ رہا ہوں، دل ہے میرا اتنا ماحول بن جائے میں نظم پڑھ لوں۔ یہ فیصلہ ہے عقل کا، یاروں کی دل جوئی نہیں، میرے علی کے سامنے کوئی بھی ہو کوئی نہیں۔ حیدری۔ شہر بغداد کے ایک وسیع چوک پہ آل محمد کا ایک دیوانہ، کائنات سے فرزانہ، نام بہلول دانا۔ جی ہو بیٹا جی، یہ جوانی سلامت رہے، یہ چہرے اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ شہر بغداد کے ایک وسیع چوک پہ آل محمد کا ایک دیوانہ، کائنات سے فرزانہ، نام بہلول دانا، مٹی کی ڈھیریاں سجا کے جنت کے گھر بنا کے بیچ رہا ہے۔ یہ اس دیوانے کی اپنی مرضی ہے، یہ آل محمد کا اپنا مزاج ہے۔ اس گھر کا کوئی نوکر جنت خریدنے لگ جاتا ہے، کوئی بیچنے لگ جاتا ہے، اور پھر جنت بھی فٹ پاتھ پہ بیچ کے بیٹھتے ہیں، سستی سے سستی جگہ پہ۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جملہ میں نے ایک بار کہا تھا کہ کن تک، مشہد تک، نجف تک کے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں، اپنی اپنی بڑی سے بڑی تالیف میں اس بات کو تصانیف میں کہ بہلول نے بغداد کے چوک میں بیٹھ کے جنت بیچی ہے۔ اور اقبال صاحب، دو میں سے ایک حالت ضرور ہے، یہ جعفر طیار والوں پہ چھوڑتا ہوں، جس کا جتنا عقیدہ بولے وہ اتنا بولے، پڑھنا مجھے 15-20 منٹ اور ہے، بول سکو گے تو تمہاری مہربانی ہے۔ بغداد کے مرکزی چوک پہ بیٹھ کے بہلول جنت بیچ رہا تھا۔ جو بات تم مان لو میں وہی مان لیتا ہوں، یا تو یہ مانو کہ اس چوک والے دن سے لے کے صبح قیامت تک جنتیوں اور جہنمیوں کی فہرست بہلول کی جیب میں تھی۔ بولو یار میرے ساتھ، بولو میرے ساتھ، مہربانی کرو، جو بندے میری بات سمجھ گئے وہ ضرور بولو۔ یا تو یہ مان لو کہ اس چوک والے دن سے لے کے صبح قیامت تک جنتیوں اور جہنمیوں کی فہرست بہلول کی جیب میں تھی، جو لینے آتا تھا پہلے جیب سے فہرست نکالتا تھا، اس کا نام پڑھتا تھا، پھر دیتا تھا۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو یہ مانو جسے بہلول دیتا گیا وہ جنتی ہوتا گیا، جو آپ کی عقل میں آئے، جسے آپ تسلی سے مان لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جنت بیچ رہا تھا مٹی کی ڈھیریاں سجا کے۔ زبید نیزیں اس کے قریب سے گزری،
دنیا میں جنت بیچتے ہوئے دیکھا، ہنستی مسکراتی محل میں داخل ہوئی. زبیدہ کی نگاہیں پڑی، کیا بات ہے، کیوں ہنس رہی ہو؟ راستے میں ایک پاگل کو دیکھا ہے، دیوانے کو دیکھا ہے، دنیا میں جنت بیچ رہا ہے. تڑپ کے اٹھی، خاموش، ہو سکتا ہے جنت کے مالکوں کا کوئی ملازم ہو. یہ جملہ بھی مشکل ہے یار کراچی کے لیے. مہربانی بھیا، شکریہ. حیدری، ہو سکتا ہے جنت کے مالکوں کا کوئی ملازم ہو. بھائی کا بھی کوئی قصور نہیں، آپ آتے تو وہ مجھے پڑھاتا. ہاں، ہو سکتا ہے جنت کے مالکوں کا کوئی ملازم ہو. مالکوں نے کسی بات پہ خوش ہو کے اسے تھوڑی سی جاگیر دے دی. بولو نا، اس میں کیا مشکل ہے؟ مالکوں نے کسی بات پہ، تیری جوانی سلامت، مالکوں نے کسی بات پہ خوش ہو کے اسے تھوڑی سی جاگیر دے دی. اس کی مرضی رکھے، اس کی مرضی بیچے، تم کون ہوتی؟ مجھے ساتھ لے چلو. پہنچی، بہلول بھائی سلام. علیہ السلام. کیسے آنا ہوا؟ سنا جنت بیچ رہا ہے. ہاں یہ جنت بیچ رہا. اس نے کہا کمال ہے بہلول، مٹی کی ڈھیریاں اور جنت کہہ رہا ہے. اس نے کہا تو نہ کہے، تجھے تو مٹی میں جنت نظر آ گئی ہے. بولو یار، حلالی بندے بیٹھے ہوئے ہو، خاندانی بندے بیٹھے ہوئے ہو، کیا مشکل ہے؟ سارے بولو ہائے غری. مٹی کی ڈھیریاں اور تو کہہ رہا ہے جنت. اس نے کہا تو نہ کہے، تجھے تو مٹی میں جنت نظر آ گئی ہے. اس نے کہا اچھا چلو، مجھے نظر آ رہی، میری کنیزیں کہتی یہ مٹی ہے. جاگنا، میرے ہاتھوں کی لاج رکھنا، سمجھ آ جائے تو ضرور بولنا، میری طبیعت دکھی نہ ہو، نہ سمجھ آئے میرا مقدر. جب اس نے کہا نا میری کنیزیں کہتی یہ مٹی ہے، علی کے نوکر مسکرا کے فرماتا کنیزوں سے کہہ دے مٹی کو تراب کہتے ہیں، میرے مولا کو ابو تراب کہتے ہیں. جیو زندہ قوم، جیو حلالی چہرے، سلام تیرے بولنے کو. سارے مل کے بولنا، ہر نوکر علی کا بولے ہائے غری. کنیزوں سے کہہ دے مٹی کو تراب کہتے ہیں، میرے مولا کو ابو تراب کہتے ہیں. ابو تراب کو جنت بنانے کے فن سے آشنا ہے. اس نے کہا اچھا بہلول ٹھیک ہے، یہاں تک بھی مان لیتی ہوں، جنت ہے علی کے بچوں کی ملکیت. توجہ کیجئے گا، جنت ہے علی کے بچوں کی ملکیت. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ ایک ذاکر ہیں. جنت ہے علی کے بچوں کی ملکیت. تو کیسے بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ پوچھنے والی بات. جیب میں ہاتھ ڈالا، میرے 7ویں امام کا خط نکالا. اس نے کہا یہ دیکھ، جیتے رہو. اس نے کہا یہ دیکھ، حامل کل کفا 8ویں مصطفیٰ نے کہا ہے میں جنت کے گھر بیچ دوں. حاملی کل کفا 8ویں مصطفیٰ نے کہا ہے میں جنت کے گھر بیچ دوں. بورڈ بہلول پراپرٹی ڈیلر کا ایک، میں لگا کر یہ گھر بے خطر بیچ دوں. ناظر شش جہت کی اراضی جو ہے لینے آئیں جو اہل نظر بیچ دوں. اس کی قیمت ہے آل نبی کی ولا. ہائے ہائے ہائے، ہاں ہاں ہاں، سلام ہو بزرگوں، کیا کہنے ان بزرگوں کے بولنے کے. اس کی قیمت، مہربانی میرے بزرگ، بہت شکریہ. اس کی قیمت ہے آل نبی کی ولا، مجھ کو ملتی ہے قیمت اگر بیچ دوں. اس نے کہا باخدا بن اجازت نہیں بیچتا، شاہد دارین کونین کی چیز ہے. ابن حسنین نے لکھ دیا ہے مجھے، اور جنت تو حسنین کی چیز. جیتے رہو بیٹا، یہ جوانیاں سلامت رہیں، نظر بد سے محفوظ رہو. ابن حسنین نے لکھ دیا ہے مجھے، اور جنت تو حسنین کی چیز ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بہلول، اگر تم بیچنے آئے ہو میں خریدنے آئی ہوں. اس نے کہا آج آئی ہو بن کے خریدار گھر، پھر کہو کتنا اعلیٰ مکان چاہیے. جاگنا جاگنا جاگنا، حسین کا واسطہ. جنہیں بولنا آتا ہے سچ مچ، جو حسین سگی کے نوکر ہو، جو مندے مجلس میں ذکر حسین سننے آتے ہو، سماعت کا معیار لے کے وہ ضرور بولنا. مہربانی کرنا میں دکھی نہ جاؤں یہاں سے. اس نے کہا آج آئی ہو بن کے خریدار گھر، پھر کہو کتنا اعلیٰ مکان چاہیے. ایک سے ایک بہتر مکان ہے یہاں. کس طرح کا تمہیں آشیاں چاہیے؟ سر چھپانے کو صرف آشیاں چاہیے یا ہر آسائش کا ترجمہ چاہیے؟ عرض جنت میں ہے 14 کالونیاں، تم بتاؤ کہ کوٹھی کہاں چاہیے؟ بول تو صحیح یار، بول تو صحیح یار. ہاتھ بلند کر کے ہائے غری. سدا سلامت رہو، سدا آباد رہو.
آپ سلامت رہیں، یہ چہرے سلامت، یہ بزرگ سلامت، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آج آئی ہو بن کے خریدار گھر، پھر کہو کتنا اعلیٰ مکان چاہیے، ایک سے ایک بہتر مکان ہے یہاں، کس طرح کا تمہیں آشیاں چاہیے، سر چھپانے کو صرف آشیاں چاہیے یا ہر آسائش کا ترجمہ چاہیے، عرض جنت میں ہیں 14 کالونیاں، تم بتاؤ کہ کوٹھی کہاں چاہیے۔ اس نے کہا میرے پاس ان مکانوں کی فہرست ہے، دیکھ لو کیسا دولت کا دا چاہیے، 5 ایکڑ کا ہے، 12 ایکڑ کا ہے، 14 ایکڑ کا ہے، کون سا چاہیے؟ آئے سلام آپ کے بولنے کو میرے بزرگ، سلام آپ کے، جیو بیٹا، جوانی سلامت رہے، جوانی سلامت رہے، سدا جیو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بالول، میں جنت خریدتی ہوں، کیا قیمت ہے؟ 2 روایات ہیں، کہیں ہے 10,000 دینار دیے، کہیں ہے 10,000 دینار کی قیمت کا ہار دیا۔ ایک لفظ کہوں، ہار دے کے جنت جیت لی۔ چلو آپ کی مرضی، جو بولے ہو ان کا شکریہ، جو نہیں بولے گھروں میں جا کے سوچنا ضرور پڑھ کیا رہا تھا اور ہم نے کیا کیا۔ ہاں، ہار دے کے جنت جیت لی۔ اس نے کہا بہرحال یہ لے، یہ ہار۔ اس نے مٹی اٹھائی، اس نے کہا یہ لے، یہ جنت۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اس نے کہا بہرحال یہ 10,000 دینار کی قیمت کا ہار۔ اس نے کہا یہ جنت۔ اس نے کہا بہرحال جنت تو نے دے دی، لیکن میں نے سنا ہے جنت کے راستے میں کوئی پل ہے، آپ نے بھی سنا ہوا ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم۔ بزرگوں کا حکم تھا اس لیے میں نے شروع کر دی، تو میں وہاں سے کیسے گزروں گی، میں شہزادی، وہ پل؟ اس نے کہا نہیں پل کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے اتنے عرصے سے سنتی آ رہی ہوں پل ہے پل ہے، صبح شام مولوی کہتے ہیں پل ہے، تو کہہ رہا ہے پل ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا نہیں بندوں کو سمجھ نہیں ہے، اس سرحد خلد پہ ایک چیک پوسٹ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ ہی کا حصہ ہے، اتنی جلدی سے سمجھ لینا۔ بہت شکریہ، جو بندے پہنچ گئے میری منزل پہ سلام، انہیں جو نہیں پہنچے ان کے لیے ایک بار پھر پڑھتا ہوں، شاید وہ میرے ہم سفر ہو جائیں۔ اس نے کہا سرحد خلد پہ ایک چیک پوسٹ ہے جس کے دستے کا جبریل نگران ہے۔ مہربانی میرے بزرگ، بہت شکریہ میرے بزرگ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مہربانی سر، بہت شکریہ سر، آپ جیئے۔ سرحد خلد پہ ایک چیک پوسٹ ہے، جیتے رہو، سدا جیو، کوئی غم نہ دیکھو، جیتے رہو بے شک۔ آہا حیدری، کوئی غم نہ دیکھو، یہ چہرے سلامت رہیں، سدا آباد رہیں یہ ماتمی۔ سرحد خلد پہ ایک چیک پوسٹ ہے جس کے دستے کا جبریل نگران ہے، ہر مسافر کو رکنا پڑے گا وہاں، کیونکہ آئین و دستور یزدان ہے۔ تو نے چیک پوسٹ پہ جا کے ڈرنا نہیں، اپنی جبریل سے جان پہچان ہے۔ آیا کرتا ہے اکثر وہ ملنے مجھے، وہ ملنے مجھے، آیا پیچھے جوان بیٹھے ہوئے ہو، آیا کرتا ہے اکثر وہ ملنے مجھے، اس کو معلوم ہے میری کیا شان ہے۔ دیکھ کر تجھ کو جبریل بولے گا خود، اس کو موتی ملا در انمول سے، اے فرشتو زبیدہ کو مت روکنا، اس نے جنت خریدی ہے بہلول۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بہلول، باقی ساری باتیں ہو گئی، قیمت بھی ادا ہو گئی، لیکن ایک حق ہے میرا۔ اس نے کہا یہ جہاں میرا مکان ہوگا وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ بولو نا یار، کم از کم جوان تو بولو، تمہیں تو اس بات کا اندازہ ہے۔
اس نے کہا یہ جس جگہ میں گھر لے رہی ہوں آخر یہ تو حق حاصل ہے نا کسٹمر کو, حق حاصل ہے نا بھی جہاں وہ جگہ لے رہا ہے اسے پتہ تو نا ارد گرد کون رہ رہا ہے, ماحول کیسا ہے, محلہ کیسا ہے. اس نے کہا گھبرانا, ملک فردوس کا شہنشاہ علی, اس کی اولاد کا دم بھریں گے سبھی, اس جزیرے پہ سچوں کی شاہی جو ہے, سچ سنیں گے سبھی, سچ کہیں گے سبھی, ہر صبح کو اسمبلی لگے گی وہاں اور پرچم کشائی کریں گے سبھی, ساز ہوگا پرندوں کی آواز کا, مل کے قومی ترانہ پڑھیں گے سبھی. اس نے کہا بھلو لوگ کہتے تھے دیوانہ ہے, پاگل ہے, سٹیا گیا ہے, تیری دیوانگی ظاہر بھی ہو رہی, بھلا وہاں اسمبلی کیسی, پرچم کیسا, ترانہ کیسا. اس نے کہا تو وہاں گئی نہیں, میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں, مجھے پورا پتا ہے تو وہاں گئی نہیں, میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں, تو وہاں گئی نہیں, میں وہاں جاتا رہتا ہوں, تو وہاں گئی نہیں, میری وہاں رہائش ہے, تو وہاں گئی نہیں, میرے وہاں دورے رہتے ہیں, میں آتا جاتا رہتا ہوں, تو وہاں گئی نہیں, میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں. شہر فردوس کے جتنے باسی بھی ہیں سب کے گھر پہ کرم ہوگا عباس کا, ہوگا قومی ترانہ تو ناد علی, قومی پرچم علم ہوگا ابا. واہ غازی کے نوکر, جی ہو غازی کے نوکر, جی ہو غازی کے نوکر, حیدری. جیتے رہو بیٹا, آہا آہا, جیتے رہو, سلامت رہو. حیدری ہوگا قومی ترانہ تو ناد علی. یاد آ گیا مجھے 7 ربیع الاول شب ادا کی آخری مجلس آزا خانہ پنجتن رضویہ سوسائٹی کراچی, ٹھیک 10 بجے رات میں انشاءاللہ حاضری دوں گا. شہر فردوس کے جتنے واسی بھی ہیں سب کے گھر پہ کرم ہوگا عباس کا, ہوگا قومی ترانہ تو ناد علی, قومی پرچم علم ہوگا عباس کا. اس نے کہا بالکل, بہرحال تسلی ہو گئی, گھر پسند آ گیا, ماحول پسند آ گیا, جگہ پسند آ گئی, قیمت طے ہو گئی, وہ تجھے ادا بھی کر دی. بہرحال صرف اتنا بتا, میدان محشر میں کہتے ہیں بھیڑ بڑی ہوگی, رش بڑا ہوگا, وہاں مجھے گھر ملے گا کیسے؟ اس نے کہا بالکل یہ فکر کرنے والی بات ہی نہیں ہے, تیرے گھر پہ لکھا ہوگا بیت زبیدہ, تو پہچان لے گی نا تحریر سے. بات میں آخری کر رہا ہوں, بول نہ بول تیری مرضی. تیرے گھر پہ لکھا ہوگا بیت زبیدہ, تو پہچان لے گی نا تحریر سے. کاغذات ضروری پہ سب دستخط میں نے کروا لیے ہیں علی پیر سے. ہائے 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 ہائے. بہار الانوار جلد نمبر 35 علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی لکھی روایت کا ترجمہ کر کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. اس نے کہا جو ہی زنجیر در کھٹکھٹائے گی, تو حوالہ دے رہا ہوں تاکہ کیسٹ ہو جائے. اس نے کہا جو ہی زنجیر در کھٹکھٹائے گی, تو جو ہی زنجیر در, کوئی جوان نہ بولا, کوئی گلا نہیں, مشکل بات ہے, کوئی بزرگ نہ بولا, تکلیف ہوگی مجھے. اس نے کہا جو ہی زنجیر در کھٹکھٹائے گی, تو ہوگا ایک معجزہ حکم شبیر سے, یا علی کی صدا آئے گی. در و دیوار و دہلیز و زنجیر سے یا علی کی صدا آئے گی. در و دیوار و دہلیز و زنجیر سے حکم خالق یہ ہوگا کہ زنجیر در تجھ کو جب تک زبیدہ ہلاتی رہے, یا علی یا علی یا علی یا علی. حیدری مل کے شاباش, جیتے رہو. حیدری راضی رہیے گا. جیتے رہیے. سدا سکھی رہو, سدا آباد رہو. معذرت, مجھے پہنچنا تھا 10:30 بجے تک, وہاں ممبر لینا تھا. میں بھائی سے بہت شرمندہ ہوں, لیکن میں 8 بجے کا آیا ہوا ہوں. آپ تاخیر سے تشریف لائے, زندگی رہی تو آپ کا یہ قرض ہے. پھر کبھی آپ نے مجھے بلایا, زندگی نے وفا کی تو میں ضرور آؤں گا. اس سے بھی 1000 گنا بڑا مصائب پڑھ لوں. یہ سچ اپنی جگہ پہ ہے, اجڑ گئی علی کی بیٹی. لٹنے کے بھی انداز ہوتے ہیں. اس رنگ میں لٹی ہے علی کی بیٹی, وطن آئی تو بھائی نہیں پہچان سکے. یہ میرا کہہ دینا آسان ہے, آپ بھی اولاد بطول ہو, آپ کا سن لینا آسان ہے. اگر اس بات کو لمحوں کے لیے بیٹھ کے سوچو نا
تو قیامت ہے اس جملے میں. گھر آئی, سگے بھائی محمد بن حنفیہ نے پوچھا یا ایتھا الضعیفۃ الباقیہ من انت, دھاڑے مار مار کے رونے والی بڑھیا تو کون ہے؟ سچ بتانا, میں مصائب نہیں پڑھ رہا, میں سوال پوچھ رہا ہوں اور جا رہا ہوں ممبر چھوڑ کے. جب زینب سے سگے بھائی نے پوچھا ہوگا تو کون ہے, کتنی تڑپی ہوگی علی کی بیٹی. محمد بن حنفیہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے فرماتی ہیں حنفیہ, بازاروں میں بھی میں بتاؤں میں کون ہوں, گھر میں بھی میں ہی بتاؤں میں کون. جی میں نوکر. ہاں, کیا پڑھا جائے کیا چھوڑا جائے, ڈر لگتا ہے. آ گئی مدینے میں اور مدینے کی سرحد پہ پوچھا بشیر تیرا باپ شاعر تھا, تو بھی شعر کہہ لیتا؟ اس نے کہا جی بی بی میں شعر کہہ لیتا ہوں. علی کی بیٹی نے کہا پھر تیرا اپنا مقدر, تیرا باپ ہمارے قصیدے لکھتا تھا, تو ہمارے نوحے لکھ. یہی حق تھا, جیسے آپ کی آنکھ سے آنسو آ گیا اسی طرح راضی ہوتی ہے حسین کی ماں. یاد ہوگا آپ کو نواب بھائی, میں نے حیدرآباد بھی یہ جملہ کہا تھا کہ کائنات میں کسی بہن کا بھائی اتنا غریب ہو کہ وہ فاقوں مر رہا ہو نا, کبھی بہن بھائی کو غریب نہیں کہتی. بے شک تجربہ کر لینا, تم میں امیر بھی بیٹھے ہو غریب بھی بیٹھے ہو, گھر میں جا کے کسی بہن سے پوچھنا, اور اسپیشلی بہن اگر بھائی کے جنازے پہ آئی ہوئی ہو, پھر ناممکن ہے کہ بہن غریب کہے. اونچے ہاتھ کر کے کہتی ہایو میرا امیر بھیا, یہ رونے کا انداز ہے بہنوں کا. ہایو میرا سردار بھیا, ہایو میرا رئیس بھیا. اللہ جانے کیسے لوٹا ہے حسین کو مسلمانوں نے. جس بہن کا بھائی جنت کا سلطان تھا وہ 1600 میل کے راستے میں کہتی رہی ہایو میرا غریب بھیا, ہایو میرا بے کفن بھیا, ہایو میرا پردیسی بھیا, ہایو میرا بے وارث بھیا. سرحد پہ آ کے پوچھا بشیر شعر کہہ لیتے ہو؟ جی بی بی. فرمایا پھر جاؤ مدینے میں جا کے اعلان کرو سردار واپس آ گئے. چلا ہے بشیر, میں زندگی گزار چکا ہوں شہر کراچی میں, اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں جو لوگ نرم دل ہیں, جو لوگ سخت جملہ نہیں سنتے, میں کنیز کا بیٹا ہوں جو اولاد بطول بیٹھی ہوئی ہے, سیدو تمہارے نوکر کی اولاد ہوں. یہ ہاتھ بندھے ہوئے, جملہ ایک سخت پڑھنے لگا ہوں, پہلے ہی معافی مانگ لی میں نے. ادھر بشیر 2 قدم چلا, ادھر علی کی بیٹی نے آواز دی بشیر تفصیل سے اعلان نہ کرنا, میری ایک بچ گئی ہے. نہیں, جنہیں رونا آتا ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. جو عزادار گھروں کے بچے ہیں جنہیں آتا ہے رونا ان سے بات ہو رہی ہے. جنہیں پتہ ہے زینب اجڑی کیسے ہے, جنہیں ارمان ہے علی کی بیٹی کے اجڑنے کا, جو ماتم کر لیتے ہو وہ نہ شرم کرو. اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے, بیٹیوں کا پردہ سلامت ہے. بشیر میری ایک بچ گئی ہے, تفصیل سے اعلان نہیں کرنا. مدینے آیا بشیر, بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں, مدینے کے سردار واپس آ گئے. 4 سال کا ایک بچہ جس کا میلا سا لباس وہ اس کے پاس آیا. اس نے کہا تو جانتا ہے مدینے کے سردار کون ہے؟ ہائے ہائے, معاف کیجیے گا آپ نے بھی نہیں سنے یہ جملے مجھ سے, ایسے میرا دل بن گیا, بندے رونے پہ آئے ہوئے اس لیے, ورنہ میں چھوڑ دیتا اسی جملے پہ. اس نے کہا اعلان کرنے والے تو جانتا ہے سردار کون ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں سردار کون ہے. اس نے کہا کون ہے؟ مدینے کے سردار. اس نے کہا مدینے کا سردار ہے غریب حسین. میں نے کہہ دیا, تو نے سن لیا. اس بچے کے چہرے پہ جلال آ گیا. اس نے کہا شکر کر میرا باپ اس شہر میں موجود نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, شکر کر میرا بابا اس وقت مدینے میں نہیں ہے. میرا بابا ہوتا نا اور تو نے اس کے سامنے کہہ دیا ہوتا غریب حسین, تجھے پتہ چل جاتا. بشیر زمین پہ بیٹھ گیا. اس نے کہا بچے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عباس کا بیٹا ہوں. کرنا ماتم, کیوں شرم کر کے ہاتھ مار رہا ہے؟ تڑپ کے بیٹھ گیا بشیر زمین پہ. اس نے کہا بچے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عباس کا بیٹا ہوں. میرا باپ مجھے میری دادی کے پاس چھوڑ کے گیا تھا, دادی کی خدمت کے لیے. تیری زندگی ہے
میرا بابا نہیں تھا، اگر تو نے میرے بابا کے ہوتے ہوئے حسین کو غریب کہا ہوتا، او میں صدقے دعائیں مانگنا، دعائیں، میرا باپ تیرے ٹکڑے کر دیتا. تو نے اعلان کر دیا، تیری آواز میری دادی تک چلی گئی ہے، میری دادی تجھے بلا رہی ہے، چلا دروازے پہ چل. اس نے کہا تیری دادی کہاں ہے؟ اس نے کہا دروازے پہ آئی ہوئی ہے. اس نے کہا اعلان تو بڑی دیر سے کیا، آپ کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا میری دادی قبر بطول پہ بیٹھی ہوتی ہے، تیرا اعلان سنا وہاں سے واپس آئی ہے. دروازے پہ آیا بشیر، اندر سے ایک بوڑھی مستور کی آواز آئی، عبد خدا تم نے اعلان کیا سردار واپس آ گئے؟ اس نے کہا ہاں میں نے اعلان کیا سردار واپس آ گئے. اس نے کہا اچھا اگر مدینے کے سردار واپس آ گئے تو یہ بتاؤ میرا عباس آ گئے؟ اسی جملے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر رو سکو تو میرا وعدہ یہ جملہ تمہیں بہت رولائے گا. اس نے کہا اچھا اگر تو نے اعلان کر دیا سردار واپس آ گئے تو یہ بتا میرا عباس آ گیا؟ اس نے کہا بی بی میں نے سنا ہے تم عباس کی ماں ہو. کہاں میں عباس کی ماں ہوں؟ اس نے کہا بی بی میرا دل نہیں مانتا کہ تم عباس کی ماں ہو. ختم مجلس اسی جملے پہ. اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آ جائے. نواب بھائی ساری رات لوگ روئیں گے اگر بات سمجھ آ گئی. اس نے کہا کیوں تیرا دل کیوں نہیں مانتا کہ میں عباس کی ماں ہوں؟ اس نے کہا بی بی عباس تو بڑا وفادار تھا، جس نے تیرا دودھ پیا اور وہ وفادار ہو گیا، اس کی ماں ہو کے تو نے پہلے حسین کا نہیں پوچھا، تو نے پہلے زینب کا نہیں پوچھا، اکبر کا نہیں پوچھا، قاسم کا نہیں پوچھا، اصغر کا نہیں پوچھا، سکینہ کا نہیں پوچھا. اتنے وفادار کی ماں ہو کے تو مجھ سے پوچھ رہی ہے عباس آ گیا یا نہیں؟ اس بی بی نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے جان بوجھ کے عباس کا پوچھا ہے. میں جانتی ہوں اگر میرا عباس آ گیا تو پھر سارے آ گئے. نہیں آتا ماتم، نہیں آتا ماتم تو سر نیچے کر. جملہ میں آخری پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا میں نے جان بوجھ کے عباس کا پوچھا ہے، تو نہیں جانتا، میں جانتی ہوں اگر میرا عباس آ گیا تو پھر سارے آ گئے، اور اگر میرا عباس نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے خیر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نہیں آیا. اس نے کہا نہیں بی بی عباس نہیں آیا. کہا اچھا عباس نہیں آیا، پھر حسین بھی نہیں آیا؟ کہا نہیں حسین بھی نہیں آیا. اچھا علی کی بیٹیاں واپس آ گئی؟ ہاں علی کی بیٹیاں واپس آ گئی. کہا کس حالت میں آئیں؟ علی کی بیٹیاں. کبھی بھی علی کی بیٹیاں جس حالت میں آئی ہیں لوگ پہچان نہیں سکیں گے. علی کی بیٹیوں کے سر زخمی ہیں، کلائیوں پہ رسیوں کے نشان ہیں، گردن میں رسیوں کے نشان ہیں، کسی بچی کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، کسی بچی کے گوشوارے اترے ہوئے ہیں، کسی کے کانوں سے لہو نہیں رکتا. تڑپ کے اٹھی عباس کی ماں. یہ سب کا سب کب ہوا؟ میرے عباس کی زندگی میں زینب کی چادر اتر گئی؟ نہیں بی بی تیرے عباس کی زندگی میں نہیں اتری، عباس کے بعد اتری. کہا اچھا عباس کے بعد اتری؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتا لڑنے والے کتنے تھے عباس کے ساتھ؟ اس نے کہا بی بی 10 لاکھ. ایک مرتبہ سر اٹھایا شیر بہادر کی ماں نے. نواب بھائی عزت اکبر کی قسم میں نے عباس کے روزے پہ جملہ پڑھا تھا، بندے ٹکرے مار رہے تھے. شیر بہادر کی ماں نے سر اٹھایا اور اٹھا کے کہا 10 لاکھ سے مارا گیا غازی؟ میں نہیں مانتی، یہ میرے دودھ کی توہین ہے. 10 لاکھ سے عباس نہیں مارا جاتا. یہ بتا پیادے کتنے تھے، سوار کتنے تھے، نہتے کتنے تھے، نیزوں والے کتنے تھے، تیروں والے کتنے تھے، تلواروں والے کتنے تھے؟ اس وقت بشیر دروازے پہ گر گیا. اس نے کہا بی بی نہ خود رو نہ مجھے رلا، وہ 10 لاکھ سے نہیں مارا گیا، اسے حسین کی چپ کھا گئی ہے. بی بی وہ 10 لاکھ سے ماتم کرنا، بی بی وہ 10 لاکھ سے نہیں مارا گیا، وہ ہاتھ ملتا چلا گیا. کسی نے لڑنے کی اجازت